अस्सलाम वालेकुम। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। महमूद की जिंदगी भी मौत से खामोश होने जा रही थी। अगर ऐसा हो जाता तो मैं यही महसूस करता कि मैं इसका कातिल हूँ, लेकिन खुदा का एहसान हुआ था मुझ पर, मेरे भाई की जिंदगी बच गई थी। चांदहा ने मुझसे कहा, और अब मसूद मियाँ जरा तुमसे तफसील से बातें होंगी। महमूद से मुझे जो हालात मालूम हुए हैं इनसे मेरी तसल्ली नहीं हो पाई थी, मगर चूंकि बच्चा मुसीबत का शिकार हो गया था और मुझे इसकी जिंदगी का खतरा था, इसलिए मुझसे जो कुछ बन पड़ा करता रहा। अब जरा तुमसे इत्मीनान से बहुत सी बातें करनी है। तुम ये बताओ, कोई ऐसी मसरूफियत तो नहीं तुम्हारी जो मेरी वजह से रुक जाए? नहीं खान साहब, मेरी मसरूफियत ही क्या है। महमूद से मिलकर माँ बाप के बारे में कुछ इतलात मिली थी। छोटी बहन भी है मेरी, मामू भी हैं, जो भाइयों की तरह हैं, मगर अब वो सब न जाने कहाँ गुम हो गए हैं। वैसे तुम्हारे खालू ने बड़ी ज्यादती की, जरा भी रिश्तेदारी नहीं निभाई। मानता हूँ कि हालात खराब थे, मगर रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। किसी से क्या शिकायत, जो कुछ उनसे बन पड़ा वो उन्होंने कर डाला। हाँ हाँ साहब, बस हम गर्दिश के शिकार थे, बल्कि हैं। और जब गर्दिश का शिकार होते हैं, ये मुसीबत आती है इंसान पर, तो लोग कहते हैं कि साया भी जुदा हो जाता है, मगर आपके पास आकर इस हकीकत को झुटलाना पड़ता है। देखो मियाँ, हम अपनी तारीफें नहीं सुनना चाहते। गुनाहगार बंदे हैं, बुरे लोगों में शुमार होते हैं। अगर एक आध काम गलती से अच्छा हो जाए तो तुम क्या समझते हो, हमें खुशी नहीं होती इसकी? मगर तुम्हारा क्या मामला था, ये बताओ। बता दूंगा खान साहब, इत्मीनान से बता दूंगा। आप भी थके हुए हैं, आराम कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, जरा तुमसे लंबी नशिस्त रहेगी, सारी तफसील पूछेंगे, और बिल्कुल परवाह मत करो, अकेले नहीं हो तुम, हम तुम्हारा पूरा पूरा साथ देंगे। ये अल्फाज बड़ी अहमियत रखते थे। हालांकि दिल के कोशों में चोर था, कम वक्त लांती भुरिया चरण मुकम्मल तौर से गायब था, लेकिन जो कुछ इसने कहा था वो भी एक हकीकत थी। मेरा ताल्लुक जिससे भी कायम होता, इस पर मुसीबत नाजिल हो जाती थी। चांद हन बेशक दूसरी लाइन के आदमी थे, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर यहाँ ज्यादा रुक गया तो चांद हन भी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। आर्जी तौर पर बेशक इनके साथ रहा जा सकता है, मुश्किल नहीं। बहरहाल इसी रात चांद हन मेरे पास आ गए। साथ साथ ही बिस्तर लगवा दिए थे उन्होंने, और तमाम जरूरियात से फारिग होने के बाद हुक्का लेकर मेरे सामने बैठ गए। बोले, हाँ मसूद मियाँ, मुझे तुम्हारी दास्तान सुनने से बड़ी दिलचस्पी है। खान साहब, कुछ गलतियां मेरी अपनी हैं और कुछ मुसीबतें नाजिल हुई हैं मुझ पर। मैंने खान साहब को इब्तदा से हालात बताना शुरू कर दिए। वो हैरत और दिलचस्पी से मेरी कहानी सुन रहे थे। ये कहानी सुनाते हुए मेरा दिल लर्ज रहा था। मुझे वो लम्हात याद आ रहे थे जब मैंने हकीम सादुल्ला साहब को ये कहानी सुनाई थी, और इसके बाद सादुल्ला जिंदा नहीं रहे थे। बुरियाचरण को यह बात सख्त नापसंद थी कि इसकी कहानी किसी को सुनाई जाए, मगर इस वक्त मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी दास्तान चांदहान को सुना दी। इनके चेहरे पर सख्त हैरत के आसार थे। मैं खामोश हुआ तो वो भी बहुत देर खामोश बैठे रहे। उन्होंने निचला होंठ दांतों तले दबा रखा, फिर वो गहरी सांस लेकर बोले, बड़ी दर्दनाक कहानी है तुम्हारी। बड़ी बात है कि तुमने अपना ईमान कायम रखा। मैं खुद बहुत बुरा इंसान हूँ, पूरी उम्र हेरा फेरी में गुजारी है मैंने, मगर इतनी हिम्मत से मैं भी काम न ले पाता। तुमने एक पाक बुजुर्ग के मजार पर एक नापाक वजूद को न पहुंचाकर जो नेकी की है, मेरा ईमान है कि इसके सिले से महरूम न रहोगे। ये काले जादू वाले ऐसे टूने टोटके करते रहते हैं और इस तरह से ये फायदे हासिल करते हैं। इस मलून को कोई बड़ा ही फायदा हासिल होगा, वरना वो इस तरह तुम्हारे पीछे ना पड़ता। वैसे ना तो तुम्हें किसी ने मशवरा दिया होगा, ना ही तुम्हें इसका मौका मिला होगा कि इस सिलसिले में कुछ करते। क्या? मैंने पूछा। काले जादू का तोड़ भी तो होता है। मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला खान साहब, ना ही मैंने अपनी ये कहानी किसी को सुनाई। वो मनहूस साधु ये नहीं चाहता कि किसी को इसकी कहानी मालूम हो। खुदा आपको महफूज रखे साहब। मेरा ईमान है कि मुझे कुछ नहीं होगा, यही तुम्हें बताना चाहता था। ये देखो। चांद साहब ने अपना सीना खोलकर मेरे सामने कर दिया। इनकी गर्दन में चांदी की मोटी जंजीर में चांदी का एक तवीज नजर आ रहा था। सारे जादू इसे टकराकर पाश पाश हो जाते हैं। सारी दुनिया के जादू इस तवीज के सामने बेअसर हैं। बहुत पुरानी बात है, मुझ पर मेरे दुश्मनों ने जादू कर दिया था। कोड़ी हो गया था मैं, सड़कों पर घिसटता फिरता था, पागल हो चुका था। लोग मुझसे घिन खाने लगे थे। फिर एक मर्दे हक की निगाह मुझ पर पड़ गई। अलीमुद्दीन खान था इनका नाम। रतौली नामी जगह है, वहाँ एक पुरानी मस्जिद है जिसमें एक नामालूम बुजुर्ग का मजार है। वो मुझे इस मजार पर ले गए। एक महीने तक मजार पर पड़ा रहा। तब एक सुबह फजर के वक्त कब्र के कतबे पर एक तवीज रखा मिला। अलीमुद्दीन साहब मेरे साथ थे। खुश होकर बोले, लो मियाँ चांदहान, दिल दूर हो गए तुम्हारे, मुश्किल हल हो गई, ये तवीज गले में डाल लो। को ठीक हुआ, दिमाग दुरुस्त हुआ, और अल्लाह का फजल है। मगर मैं ये तवीज किसी को दे नहीं सकता, हुक्म नहीं है। तुम्हारी ये बेकार है, वरना खुदा की कसम दिल चाहता है कि तुम्हारी हर मुश्किल हल कर दूं। मगर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें रतौली ले जाऊंगा। अलीमुद्दीन खान साहब की खिदमत में भी बहुत अरसे से हाजिरी नहीं दी। इनसे मुलाकात हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या खान साहब मेरी मुश्किलात का हल होगा? मैंने कहा। फिक्र मत करो, ये काम जरूर होगा, चांदहान ने कहा। मेरे दिल में एक नई रोशनी पैदा हो गई थी। चांदहान के साथ देर तक बातचीत करता रहा। मुझे खुद भी यकीन आ गया कि चांदहान क्यों महफूज रहे। मनहूस भूरिया चरण इस तवीज की वजह से इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। खासी रात गए खान साहब आराम करने की हिदायत करके चले गए। मैं बेहद खुश था कि न जाने क्या क्या ख्यालात मेरे ज़हन में आ रहे थे। मेरी निगाहें छत पर जमी हुई थी। फिर अचानक छत पर मैंने कुछ देखा। सफेद चूने से बनी हुई छत पर स्याह धब्बे रिंग रहे थे। इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी।
وہ متحرک تھے. میں چونک پڑا. سیاہ دھبے اتنے بڑے ہو گئے کہ پوری چھت ان میں چھپ گئی. پھر وہ نیچے اترنے لگے. وہ مکڑیاں تھیں, مکرو شکل کی منحوس مکڑیاں جو لاکھوں کی تعداد میں تھی. اپنے جسم کے لیس دار مادے سے تار بناتی ہوئی وہ سب نیچے اتر رہی تھی میری طرف. ان کا نشانہ میں ہی تھا. میرے دل کی دھڑکنیں اچانک بڑھ گئی. مجھ پر ایسے مشکل وقت آئے تھے کہ اب کوئی مشکل نہیں لگتی تھی, بلکہ ہر لمحہ کسی نئے حادثے کا منتظر رہتا تھا. حادثہ نہ ہوتا تو سوچتا کہ اب کوئی زیادہ بڑا حادثہ ہوگا. اس آپ میں پختگی بھی پیدا ہو گئی تھی اور خوف ذرا کم ہو گیا تھا. لیکن انسان تو تھا, میری ساخت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی. خوف کے احساس کو تو ختم نہیں کر سکتا تھا. میں نے چاند خان کو بھوریا چرن کی کہانی سنا تو دی تھی, لیکن دل اس احساس سے دھڑکتا رہا تھا کہ کہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے. بلکہ مجھے حیرت تھی کہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا تھا. ہاں, چاند خان نے مجھے وہ متبرک تویز دکھایا تھا اور میرے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی تھی. آرزو بھی بیدار ہو گئی تھی کہ کاش اس مزار پر مجھے بھی زندگی کی نوید مل جائے. مگر یہ مکڑیاں, شاید بھوریا چرن نے مجھے کوئی نئی سزا دینے کے لیے انہیں بھیجا تھا. میں دہشت بڑی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا. جو نیچے آ رہی تھی, میرے دل و دماغ میں وحشت اترتی آ رہی تھی. میں ان ننھی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا. سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں جو بھوریا چرن کی آنکھیں تھی. کوئی فرق نہیں تھا ان آنکھوں میں. ان آنکھوں میں نفرت تھی, غصہ تھا. وہ لاکھوں آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا. مکڑیوں نے چھت سے رابطہ ختم کر دیا. وہ کود کر زمین پر آ گئی. کیفیت یہ تھی کہ کمرے کی پوری زمین ان کے منحوس جسموں سے ڈھک گئی تھی. دل دھرنے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی. یہی نہیں, وہ دیواروں پر چڑھ گئی تھی, کھڑکیوں اور دروازوں پر چڑھ گئی تھی, پردوں پر نظر آ رہی تھی. ان کے ننھے منہ کھل رہے تھے, بند ہو رہے تھے, پردوں میں سوراخ ہونے لگے. دروازے کی لکڑیاں برادے کی شکل میں بکھرنے لگی. وہ ہر شے کو کھا رہی تھی, ہر چیز کو چاٹ رہی تھی, اور میں انہیں دیکھ رہا تھا. میری آواز بند ہو گئی تھی. میرا بدن ساکت تھا. ایک بار جی میں آئی کہ انہیں ماروں. بدن کو جنبش تھی, لیکن جسم مجھ سے باغی ہو گیا. اپنے اعضاء پر میرا قابو نہ رہا. مجھے بس سانس لینے کی اجازت تھی, سوچنے کی اجازت تھی. میں بدن نہیں ہلا سکتا. تعویذ سے چاند خان تو بھوریا چرن سے محفوظ تھا, لیکن اس شیطان سادھو کو مجھ پر مکمل اختیار تھا. وہ چاہتا تو مکڑیاں دیگر چیزوں کو چھوڑ کر مجھ پر پل پڑتی, مجھے چاٹ جاتی, میرے بدن میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو جاتی. میں انہیں نہیں روک سکتا تھا. بھوریا چرن یہ کام کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں کر سکتا تھا, مگر اسے میری ضرورت تھی. وہ مجھے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچنے دیتا تھا. منظر بے حد بھیانک ہو چکا تھا. خونی مکڑیاں دروازے کھڑکیوں کے فریم کھا چکی تھی, پردے چٹ کر چکی تھی, ڈیکوریشن کے لیے جو کچھ رکھا تھا وہ کھا چکی تھی, دیواروں کا رنگ نگل چکی تھی. یہ کام انہوں نے چند منٹ میں کر ڈالا تھا. مجھے اپنی مسیاری نیچے ڈھلکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. وہ اس سے کھا رہی تھی. یہاں تک میں فرش نشین ہو گیا تھا. میرے پلنگ کا بستر, گدا, تکیا سب ان منحوس مکڑیوں کے پیٹ میں جا چکا تھا, اور اب وہ میرے بدن پر رینگ رہی تھی. مجھے ان کی سسراہٹیں صاف سنائی دے رہی تھی. وہ میرے پورے جسم پر چھا گئی تھی. میری ناک, میرے منہ, میری پلکوں سے گزر رہی تھی. میں چیخ نہیں سکتا تھا. میں انہیں خود پر سے جھٹک نہیں سکتا تھا. میں بے بس تھا, مفلوج تھا. دہشت سے میرا وجود اینٹ رہا تھا, مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. دماغی قوتیں اس سے زیادہ کیا ساتھ دے سکتی. میں بے دربے پیش آنے والے ناقابل یقین واقعات سے دوچار ہو کر کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو گیا ہوتا, لیکن یہ دہشت ناک منظر میرے حواس چھیننے میں کامیاب ہو گیا. بلاخر خوف کی انتہا نے مجھے اس کربناک ہوش سے نجات دلا دی. بے ہوشی ہوش سے بدرجہ بہتر تھی. پھر نہ جانے کب سماعت نے ذہن کے پردوں پر دستک دی. ہوش واپس آنے لگے. پلکوں کے پیپٹوں نے روشنی کا احساس دلایا. آوازیں الفاظ بن کر سمجھ میں آنے لگی. ہوش آنے ہی والا ہے. یہ اجنبی آواز تھی. بہت بہت شکریہ حکیم صاحب. نسخہ مطلب سے منگوا لینا, ترکیب استعمال لکھی ہوگی. بہت بہتر. دوسری آواز چاند خان کے علاوہ کسی کی نہیں تھی. جی چاہا کہ آنکھیں کھولوں, لیکن ایک نشے کی سی کیفیت تھی. آنکھیں بند رکھنے میں زیادہ لطف آ رہا تھا, مگر بات سمجھ میں آ رہی تھی. صبح ہو چکی تھی اور میری کیفیت کا حال دوسروں کو معلوم ہو چکا تھا. چاند خان شاید حکیم صاحب کو باہر چھوڑنے گئے تھے. یہ شخص بہت اچھا انسان ہے. اس دور میں بے لوث اتنی مدد کون کرتا ہے. حالانکہ مجھے کچھ اچھے لوگ ملے تھے. ریحانہ بیگم اور سرفراز نے مقدور بھر ملی کیا تھا. وہ بیچارے اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے. پھر بھی ان کا کیا بہت کچھ تھا, مگر ان کے اس کرنے کا جواز تھا. وہ میری شرافت سے متاثر تھے, جس کے تحت ان کا گھرانہ ایک المیے سے بچ گیا تھا. مگر یہ بھی ان کی نیک دلی تھی, ورنہ اس دور میں لوگ کسی کا احسان بھی کہاں یاد رکھتے ہیں. وقتی اعتراف, اس کے بعد اجتناب, کون کسی کے جنجال میں پھنسے. چاند خان واپس آ گئے. رات کے بھیانک واقعات یاد آ گئے تھے. پتہ نہیں دوسرے لوگوں کو اس بارے میں کیا معلوم ہے. اس دوران چاند خان کی آواز سنائی دی. چندہ آنکھیں کھولو مسعود میاں. اور میں نے آنکھیں کھول دی. کیسی طبیعت ہے آپ؟ ٹھیک ہوں خان صاحب. چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ منگوا لیجئے, میں نے کہا, اور چاند خان خود ہی اٹھ کر باہر دوڑ گئے. ہلوس کا وہی عالم نظر آ رہا تھا. پتہ نہیں رات کے واقعات ان لوگوں کے سامنے کس شکل میں آئے. چاند خان پھر میرے سامنے آ بیٹھے. میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا, میرے کمرے کا کیا حال ہے خان صاحب؟ اما کیا ٹڈی دل گھس آیا تھا کمرے میں؟ کیا ہوا تھا؟ بچپن میں ایک بار ٹڈی دل دیکھا تھا. درخت ننگے کر دیے تھے, گھاس پھونس اور پودوں میں ڈنڈیاں رہ گئی تھی, مگر یہ تو ٹڈی دل سے بھی بکٹ کوئی چیز تھی. اللہ نے تمہیں بچا دیا. دروازے, کھڑکیاں, دیواروں کا چونا, ہر چیز, سب کی عقل کھوپڑی سے باہر ہو گئی. کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. گویا وہ صرف میرا خواب نہیں تھا. میں نے گہری سانس لے کر کہا, فضل خان صبح 5 بجے اٹھنے کے عادی ہیں. پورے گھر کا چکر لگانے کی عادت ہے. پڑھ کر پھونکتے. تمہارے کمرے کے سامنے سے گزرے تو دروازہ ہی غائب دیکھا.
ناچ کر رہ گئے، اندر گھسے تو واپس نکل بھاگے، پھر سب کو جگا دیا۔ تمہارا کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی 200 سال پرانا کھنڈر۔ تمہیں بے ہوشی میں اٹھا کر لایا گیا تھا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ کیا؟ کچھ نشان تمہیں ملے خان صاحب؟ کچھ بھی نہیں، وہ مکڑیاں تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، مکڑیاں؟ خان صاحب حیرت سے بولے، لاکھوں مکڑیاں جو چھت پر نمودار ہوئی تھی، اور پھر وہ نیچے اتر کر ہر چیز کھانے لگی۔ بس انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ باہر کیوں نہ بھاگے چندا؟ میں مفلوج ہو گیا تھا، آواز تک بند ہو گئی تھی۔ خان صاحب نے گہری سانس لی۔ چائے آ گئی، پورا ناشتہ تھا۔ خان صاحب بولے، ڈٹ کر ناشتہ کرو، حکیم صاحب نے کسی چیز کا پرہیز نہیں بتایا، اس کے بعد دوا کھانی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں خان صاحب، مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ چلو چلو ناشتہ کرو۔ ارے لو بھائی، کیا تکلف ہے؟ جی خان صاحب، میں نے کہا اور ناشتہ کرنے لگا۔ خان صاحب خود بھی میرے ساتھ مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، کچھ کہنا چاہتا ہوں خان صاحب۔ ہاں کہو۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ کہیں بھی خان، جہاں خدا نے میرا ٹھکانہ بنایا ہوگا۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے کیا، اس کا صلہ میں مر کر بھی نہیں دے سکتا، مگر میں اپنے محسن کی زندگی، صحت و خیریت کا خواہاں ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ حکیم سعد اللہ صرف اس لیے شکار ہوئے کہ… سمجھ گیا کیا کہنا چاہتے ہو۔ دو باتیں ہیں میاں مسعود۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند خان برا دھندا کرتے ہیں، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری نسل بری نہیں تھی، رگوں میں کسی چمار کا خون نہیں ہے، باپ دادا آن بان پر مر مٹنے والے ہیں، کچھ تو سرخی ہمارے خون میں بھی ہوگی۔ وہ میاں کا جنا اتنا ہی دلاور تھا تو مکڑیاں ہمیں کھا جاتی، ہم بھی تو دیکھتے۔ اس سے یہ تو پتا چل گیا کہ وہ ہمیں مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، جانی نہیں، اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں، ہم نے کون سا محنت سے کمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چندہ، ہمیں تمہارا نہیں، ان ماں باپ کا خیال ہے جو لٹ گئے ہیں، ویران ہو گئے ہیں۔ راج دلارے انسان بڑا کمینہ ہے، اسے جو کچھ مل جاتا ہے اسے اپنی عقل کا نتیجہ سمجھتا ہے، حالانکہ دینے والا جانتا ہے وہ کسے کیا اور کیوں دے رہا ہے۔ ہم نے تمہیں رتولی لے جانے کا وعدہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ذریعے کسی کی بہتری ہونے والی ہے۔ اگر ہم نے اسے منہ موڑا تو ہمارا کیا بنے گا، یہ اللہ جانے۔ جو ہوا بھول جاؤ، ہم تو یہ تعویذ تمہارے گلے میں ڈال دیتے، مگر منادی ہے اس لیے مجبور ہیں۔ ہاں صاحب، میں جو بات تھی تمہیں بتا دی دلارے، ہماری حیثیت گھٹانا چاہو تو دوسری بات ہے۔ نہیں خان صاحب، خدا نہ کرے۔ اور ہاں سنو، اب زیادہ انتظار نہیں کریں گے، پرسوں 18 ہے، بس پرسوں نکل چلیں گے۔ میں خاموش ہو گیا۔ کون کم بات یہ نہیں چاہتا تھا؟ زندگی حرام شاہ بن کر رہ گئی تھی، اپنا کچھ بھی نہیں رہا تھا، ماں باپ بچھڑ گئے تھے، بھائی نامعلوم راستوں پر نکل گیا، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ ابا اور اماں کا کیا حال ہوگا؟ ان کے دونوں بیٹے ان سے چھن گئے تھے۔ ماموں ریاض کے بارے میں یقین تھا کہ وہ انہیں سنبھال لیں گے، وہ نہ ہوتے تو باپ کی کمر تو ٹوٹ ہی گئی تھی۔ خان صاحب دن بھر مصروف رہے تھے، مجھے حکیم صاحب کی دی ہوئی دعائیں کھانی پڑی تھی۔ رات کو خان صاحب واپس آ کر بولے، کل روانگی ہے مسعود میاں؟ کل؟ ہاں کچھ کام تھے جن کی وجہ سے پرسوں کا ارادہ کیا تھا، وہ آج ہی ہو گئے، اس لیے اب کل چلتے ہیں۔ اللہ کرے علیم الدین میاں جیتے ہوں، بڑے اچھے انسان ہیں۔ پہلے ان کے پاس چلیں گے، پھر ان کے ساتھ مزار پر چلیں گے، تم دیکھ لینا، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جو حکم خان صاحب۔ رات کو خان صاحب نے کہا، میرے پاس سونا ہے، تمہیں دوسرے کمرے میں نہیں سونے دوں گا۔ دل کے انتہائی گوشوں سے خان صاحب کے لیے دعائیں نکل رہی تھی، اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بڑی پرسکون رات گزری، دل کو بڑی تقویت اور سکون رہا تھا، صبح بے حد خوشگوار تھی۔ خان صاحب نے آدمی بھیج کر ریل کے ٹکٹ منگوائے تھے، اب میں صرف ان کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ تیاریاں ہی کیا کرنی تھی، 2 جوڑے کپڑے خان صاحب کے سوٹ کیس میں رکھے اور دوپہر کو ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ سوچ کے دروازے بند کر لیے تھے، اب صرف ایک ہی لگن تھی کہ کسی طرح اس بزرگ ہستی کے حضور پہنچ جاؤں جس کے فیض سے میری مشکل حل ہو جائے۔ انتظار کرتے رہے۔ خان صاحب معمولی آدمی نہ تھے، جو سامنے سے گزرتا سلام کرتا گزرتا۔ ریل آ گئی، ہمیں بڑے احترام سے ریل میں بٹھایا گیا۔ خان صاحب پان کھانے کے عادی تھے، ریل چل پڑی تو پانوں کی ڈبیا اور بٹوا نکال لیا، مسکرا کر بولے، لو چندہ پان کھاؤ۔ خان صاحب میں پان نہیں کھاتا۔ اما کھا لو، عید بقرہ عید پہ تو سب کھا لیا کرتے ہیں۔ اور سنو، ہنسو مسکراؤ، بری گھڑیاں گھڑیوں کے مہمان رہ گئی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ان واقعات کو یاد کر کے ہنسا کرو گے، مگر چاند خان کو مت بھول جانا اس وقت۔ میں سسک پڑا، خان صاحب نے میری گردن میں ہاتھ ڈال دیا۔ نہ چندہ نہ، مرد کی آنکھوں سے آنسو نہیں شعلے نکلنے چاہیے، نہ چندہ نہ، دشمن بھی مردوں کے ہی ہوتے ہیں، مرد ہو مردوں کی طرح حالات سے مقابلہ کرو۔ بری بات چندہ، بری بات۔ خان صاحب کے محبت بھرے لمس کو محسوس کر کے نہ جانے کیا کیا احساسات جاگ اٹھے تھے۔ سفر جاری رہا، رات ہو گئی، خان صاحب کھانا ساتھ لائے تھے، دسترخوان کھول کر بیٹھ گئے، اصرار کر کے کھاتے کھلاتے رہے۔ رات کو 12 بجے انہوں نے کہا، آپ پاؤں پھیلا کر سو جاؤ دلارے، ہم جاگ رہے ہیں۔ نہیں خان صاحب، آپ سو جائیے۔ میاں عمر بھر سفر میں نیند نہیں آئی، آج کیا ہاک آئے گی، تم سو جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں، اور پھر ہمارا جاگنا ضروری ہے۔ 4:30 بجے ریل منظر پر پہنچے گے تو تمہیں اندازہ بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے ضد کر کے مجھے لٹا دیا۔ ٹرین کی ردم خیالات کے ساتھ سفر کرتی رہی، آنکھوں میں گنودگی گھل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے سے ساتھ سو گئے۔ نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی سوتے وقت، نہ جانے کیا وقت تھا کہ اچانک قیامت ظہور میں آ گئی۔ اتنی تیز روشنی ہوئی کہ بنیائی جاتی رہی، کوئی آتش فشاں پھٹا تھا یا زلزلہ آیا تھا، کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ انسانی شور چاروں طرف سے ابھر رہا تھا، لوگ بھیانک آواز میں چیخ رہے تھے۔ میرا چہرہ بھیگا بھیگا سا لگ رہا تھا، گہری نیند سے آنکھ کھل جانے کی وجہ سے سر دکھ رہا تھا۔
دوبارہ سو جانے کو جی چاہ رہا تھا. سب کچھ بھول کر, سب کچھ نظر انداز کر کے میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی. پھر نہ جانے کب جاگا تھا. تیز روشنی ہو گئی تھی, کھڑکیوں سے سورج کی شعائیں اندر آ رہی تھی. گرمی لگ رہی تھی, پنکھا بند تھا. نہ جانے کیوں تبھی مجھے آواز سنائی تھی, رتنا, او رتنا, کب تک سوتا رہے گا رے, 10 بج رہے ہیں, رتنا اٹھ جا بھائی. نہ جانے کون تھا, نہ جانے کسے آواز دے رہا ہے. مگر پھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت خاتون اندر آ گئی. بھاری بھرکم عمر خاتون تھی, ساڑی باندھے ہوئے تھی, ماتھے پر بندیا لگی ہوئی تھی, عمر 40 سے اوپر ہی تھی. رتنا اٹھ جا بیٹا, دیکھ کتنا دن چڑھ چکا ہے. اوفو, پسینے میں بھیگ رہا ہے. نگوڑی ماری بتی 2 گھنٹے سے گئی ہوئی ہے. ان بجلی والوں نے تو ناک میں دم کر دیا ہے. ارے تو اٹھے گا یا نہیں, خاتون نے میرے شانے جھنجھوڑتے ہوئے کہا, اور میں دم بخود رہ گیا. رتنا, میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا. پانی لاؤں ٹھنڈا چاچی, 2 کٹورے بھر ڈال دو. نیند ایسے بھاگے گی جیسے ماما جی کے سر سے سینگ. باہر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی, رتنا اٹھ جا بیٹا, اتنی دیر سونا اچھا نہیں ہوتا. عورت نے پھر کہا, میں جلدی سے اٹھ گیا. جا منہ دھولے, میں مالتی سے ناشتہ بھجواتی ہوں, اب دوبارہ نہ لیٹ جائیو. ممر خاتون واپس مڑی اور دروازے سے باہر نکل گئی. مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. کیا ہے یہ سب کچھ, کیا ہے؟ میں کہا ہوں یہ کون سی جگہ, اور یہ رتنا, یہ عورت مجھے رتنا کیوں کہہ رہی ہے؟ کیسا عجیب انداز ہے اس کا, محبت سے بھرپور, ایسا جیسے مجھے عرصے سے جانتی ہو. کون ہے یہ, اور یہ جگہ کون سی ہے؟ یا خدا, یہ خواب ہے یا عالم بیداری؟ ابھی مسحری سے پاؤں لٹکائے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ دروازے میں ایک جھری پیدا ہوئی اور ایک روشن چہرے نے اندر جھانکا. چمکتا ہوا سفید رنگ, بھورے بال, پرکشش نقوش, حسین آنکھیں جن میں شوخی تھی. پھر ہنسی سنائی دی اور وہ اندر آ گئی. ہاتھ میں نقشین مراد آبادی کٹورا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا. رتن مہاراج, صبح ہو گئی, یہ میری طرف سے. اس نے کٹورے کا پانی میرے چہرے پر ڈال دیا اور میں اچھل پڑا. پانی یک ٹھنڈا تھا اور میرا چہرہ اور سینہ بھگو گیا تھا. میں جھجک کر مسحری سے نیچے آ کھڑا ہوا. لڑکی نے کہکا لگاتے ہوئے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی اور غڑاب سے باہر نکل گئی. یہ خواب نہیں حقیقت ہے, مگر اب یہ کیا حقیقت ہے؟ کیا ہو گیا میرے معبود, یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے سوچا, یوں احمقوں کی طرح کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا. باہر نکلوں, کچھ اندازہ تو ہو. دروازے سے باہر نکل آیا. سامنے صحن تھا, باتھ روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا. قدم اس طرف اٹھ گئے. میں اس پرانے طرز کے باتھ روم میں داخل ہو گیا. دروازہ بند کیا, کپڑے اتارے, مگر کپڑے اتارتے ہوئے میں بری طرح اچھل پڑا. یہ میرے کپڑے نہیں تھے, یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے. سلک کا کرتا, لٹھے کا پاجامہ. ہو کیا گیا مجھے, کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پانی کا نل کھول دیا, اس کے نیچے بیٹھ گیا. میری سوچ پرواز کرنے لگی. کب سویا تھا, کہاں سویا تھا کہ آنکھ یہاں کھلی؟ ذہن کے پردوں پر میٹھے میٹھے نقوش ابھرنے لگے. کانوں میں گرگراہٹ کی آواز سنائی دی جو واضح ہوتی جا رہی تھی. ریل کی آواز, ریل, چاندہان, میاں کھالو چندہ, عید بقرعید پر تو سبھی سو جاؤ سو جاؤ. چاندہان, ارے ریل, چاندہان, رتولی رتولی. وحشت زدہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور پاگلوں کی طرح دروازہ کھولنے کی کوشش کی, مگر دروازہ باہر سے بند تھا. پاگلوں کی طرح دروازہ کھولنے کی کوشش کی, مگر دروازہ باہر سے بند تھا. سر پکڑ کر بیٹھ گیا. دماغ بری طرح چکرا رہا تھا. پانی شانے پر گر رہا تھا. کون ہے اندر, باہر سے آواز سنائی دی اور میں دروازے کو دیکھنے لگا. کون ہے اندر, آواز دوبارہ سنائی دی. میں ہوں مالتی, میرے منہ سے نکلا. لیکن جو کچھ میں نے کہا تھا وہ کیا ہے یہ سب؟ نہا رہے ہو رتنا, باہر سے پوچھا گیا. ہاں, گھٹی گھٹی آواز میں بولا. دروازہ باہر سے کیوں بند کرایا ہے؟ میں نے نہیں کرایا, میں نے جھلا کر کہا. سمجھ گئی, شیاما نے شرارت کی ہوگی. میں نے کھول دیا ہے, وہی آواز سنائی. مگر اس بار میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا. میرا دماغ قابو میں نہیں تھا. اندر سے ایک ہی آواز ابھر رہی تھی, پھر کچھ ہو گیا. میں چاندہان کے ساتھ رتولی نہیں پہنچ سکا اور چاندہان وہ نہ جانے کہاں گئے. میں ہوش میں ہوں, نہ جانے کس طرح اس اجنبی جگہ آ گیا ہوں. اجنبی جگہ. رتنا, کیا بیتکا نام ہے. ارے یہ لوگ مجھے اس نام سے کیوں پکار رہے ہیں؟ رتنا جی, باہر سے پھر وہی آواز ابھری. میں چونک پڑا مگر بولا کچھ نہیں. رتنا جی, کتنی دیر میں باہر آؤ گے؟ بڑی زور سے غصہ آیا تھا. مگر کیا مجھے غصہ آنا چاہیے؟ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں؟ آ رہا ہوں بس. ہم نے ناشتہ لگا دیا ہے. باہر سے آواز ابھری اور میں گہری سانس لے کر اٹھ گیا. کوئی پاگل ہے, کچھ نہ سوچنے دے گی. نکلا جائے مگر دماغ ٹھنڈا رکھنا ہوگا. نہ جانے کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. نل بند کر دیا, لباس پہنا, بال سنوارے اور باہر نکل آیا. باہر کوئی نہیں تھا. میں اس کمرے میں نہیں گیا جہاں خود کو سوتے ہوئے پایا تھا, بلکہ ایک راہداری سے گزر کر بائیں ہاتھ کے ایک کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا. سامنے ڈائننگ ٹیبل تھی, اس پر ناشتے کا سامان سجا ہوا تھا. کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا. ناشتہ آگے سے رکھا لیا. مگر میں اس کمرے میں کیسے آ گیا؟ میں کیسے جانتا تھا کہ ناشتہ اس کمرے میں لگا ہوگا؟ میرے قدم اس طرف کیسے اٹھے؟ میں بھٹک کیوں نہ گیا؟ یہ سب کچھ مجھے اجنبی کیوں نہیں لگ رہا؟ یہ کیا ہے؟ بری چرن کا کوئی نیا کھیل. دماغ پر سناٹا طاری ہو گیا. چاندہن کہاں ہے؟ ہم دونوں تو ریل میں سفر کر رہے تھے. چاندہن جاگ رہے تھے, میں سو رہا تھا. پھر وہ خواب جیسی کوئی آواز, تیز روشنی, پھر میں دوبارہ سو گیا تھا. سب کچھ ایک خواب سمجھ کرو. اب ضرور بری چرن کوئی چال چل گیا.